बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। इश्क बद्दुआ किस्त नंबर 31 एंड 32। तहरीर हादिया मुगल। रॉकिंग चेयर से टेक लगाए वो गहरी सोच में गुम थे। मुंतहा को ये हकीकत वो बहुत पहले बताना चाहते थे, लेकिन डर था कि मज़ीद तकलीफ़ इसकी जान ही ना ले जाए। ये हकीकत वो पिछले 6 माह पहले ही जान चुके थे कि लाडला पोता था इनका। लाख नफ़रत सही, लेकिन एक गहरा रिश्ता था दोनों के दरमियान। 30 साल इनकी मोहब्बत की छाँव में रहा था। इन इसकी जानिब से बारहा लापरवाही बरतना चाही थी, लेकिन दिल था कि बस इसकी फ़िक्र में हलकान था। 6 माह पहले अपने ख़ास आदमी के ज़रिए, जो कि लाहौर में ही मुकीम था, सारी मालूमात इसी ने आगा जान को दी थी। हाशिर की मुंतहा से नफ़रत की वजह भी इन्हें समझ आ चुकी थी। तस्वीरों का भी उन्होंने पता करवाना चाहा, लेकिन इसके हाथ में कोई सबूत बाकी नहीं रहा था, वरना इस गुनहगार का चेहरा भी सामने आ जाता। आज भी मजबूरन वो सारी हकीकत मुंतहा को बताकर इस वक्त बेहाल बैठे थे। मुंतहा की ज़िंदगी को सुधारने के लिए उन्हें कोई ना कोई कदम उठाना ही था, और वो कदम आज उठा चुके थे। दरवाजे पर हुई दस्तक ने इन्हें मतवज्जे किया। हल्की सी आवाज़ में उन्होंने आने वाले को इजाज़त दे दी थी। स्याह लिबास में मलबूस मुंतहा सुल्तान थके कदमों से आगा जान की चेयर तक आई थी। मुझे आपके फ़ैसले से कोई एतराज़ नहीं आगा जान, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। आगा जान जानते थे वो ज़रूर आएगी, लेकिन इतनी जल्दी आएगी इसका अंदाज़ा नहीं था। ना जाने अब तकलीफ़ दर्द का कौन सा ज़रिया तलाश किया था जो इतनी जल्दी मान गई थी। मैं जल्द अज जल्द शादी चाहती हूँ। कोई फालतू रस्म नहीं होगी, कोई ख़ास तैयारी नहीं होगी, सब कुछ सादगी से होगा। मेरे साथ जाने वाला सारा सामान सादगी में लिपटा होगा। निकाह का जोड़ा भी सादा होगा, और मेरी हकीकत इन पर वाज़े कर दीजिएगा। मैं एक स्याह बख्त लड़की हूँ जिसकी किस्मत में सब कुछ हारना ही लिखा है। कल को अगर कोई स्याह बख्ती इनके हिस्से में आई तो मुझे इल्ज़ाम मत दीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी मनहूसियत अच्छे से जानती हूँ। आप अपने आप को जो तकलीफ़ देना चाहती हैं दे दीजिए, क्योंकि हमारी नरम दिली, हमारी हमदर्दी आपको नहीं बदल सकती। रह गई स्याह बख्ती की बात, वो हकीकत हम इन्हें बता चुके हैं। इस बात से पर इन्हें कोई एतराज़ नहीं है, और इनका भी शादी का सादगी से करने का इरादा है। मज़ीद शराय से भी हम इन्हें आगाह कर देंगे। अगर मज़ीद तकलीफ़ का कोई ज़रिया बाकी है तो वो भी हमारे इस तड़पते दिल को दे दीजिए। मुंतहा इसका जवाब सुनकर तड़पी, लेकिन बज़ाहिर सख्त ही रही थी। अपनी शराय तो आप बता ही चुकी हैं, लेकिन एक शर्त हमारी भी है। हर चीज़ सादगी में होगी, हर काम सादगी से होगा, लेकिन आपको लिबास गज़ान सदीकी को पसंद का पहनना होगा। ये इनकी छोटी सी ख्वाहिश है जिसका एहतराम हम पर लाजिम है, और हम चाहेंगे कि ये शर्त आप हमारी मान लें, बाकी हम आपकी मान लेंगे। गज़ान सदीकी लबों से हल्के से नाम निकला और वही कहीं मुअद्दम हो गया। जितना वो रंगों से बचना चाहती थी, लग रहा था रंग खुद अपना तसलसल जमाने के लिए बेताब हैं। माथे पर बल नुमायाँ हुए, लेकिन ज़ब्त किए इसने हामी भरी थी। मुझे मंजूर है, चंद अल्फाज कहती वो कमरे से निकलती चली गई। वो सोच चुकी थी कि इसने क्या करना है, गज़ान सदीकी को नफ़रत पर कैसे मजबूर करना है। हर फैसला वो ले चुकी थी, लेकिन शायद किस्मत ने भी इसके लिए कुछ अलग सोच रखा था। कैफ़े 95 में ब्लैक स्कार्फ को इर्द गिर्द लपेटे, आंखों पर स्याह ग्लासेस लगाए, बेल बॉटम ट्राउज़र के साथ शर्ट्स पहने वो अरीबा के इंतज़ार में थी। इर्द गिर्द से चौकन्ना भी थी कि कोई यहाँ आ ही ना जाए। हाशिर अहम काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए इस्लामाबाद गया था। कल घर होने की वजह से वो मिल नहीं पाई थी, लेकिन आज वो हाशिर के जाने के बाद यहाँ आई थी। कुछ देर में जीन्स कुर्ते में मलबूस अरीबा स्याह हिजाब में चेहरा कवर किए जवेरिया की जानिब आई थी। इसको वो हाथ के इशारे से अपनी जाने मुतवज्जे कर चुकी थी, वरना इसके हुलिये की वजह से अरीबा इसे पहचान ही ना पाती। हाथ मिलाकर वो चेयर पर बैठी और जवेरिया की जानिब मुतवज्जे हुई, जो इस हुलिये में इसके सामने मौजूद थी। कैसी हो तुम, और ये तुमने क्या हुलिया बनाया हुआ है, सब ठीक तो है? जवेरिया, तुम्हें मैं सब बताऊंगी, लेकिन तुम्हें भी बदले में मेरी एक मदद करनी होगी। हाँ, मेरी कोशिश तो होगी कि मैं तुम्हारे काम आ सकूं, लेकिन तुम पहले सच्चाई बताओ। एक नज़र इसकी जानिब डालकर जवेरिया ने बेसाख्ता हाथ मसले थे। धीरे धीरे सारी तफसील इसके गोशे गुजार कर कर जवेरिया ने इसके होश उड़ाए थे। वट, पर यह सब क्या तुमने अपने घर वालों को सारी तफसील नहीं बताई? नहीं, इन्हें शायद यकीन नहीं था। खैर ये सब छोड़ो, मुझे लाइबा खान के बारे में बताओ। मुझे बताओ कि वो हाशिर से क्यों मिलना चाहती थी। जवेरिया के लहजे में एक अलग ही सी बेचैनी थी, जिसे अरीबा ने भी महसूस किया था। देखो जवेरिया, मैं 5 साल से इनके ऑफिस में जॉब कर रही हूँ। सर बहुत अच्छे हैं और उन्होंने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है, लेकिन अगर मैं इनके साथ गद्दारी करूँगी
تو یہ زیادتی ہوگی. سوری میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی. اریبہ ہینڈ بیگ اٹھا کر اٹھنے ہی والی تھی جب جویریہ نے اس کا ہاتھ تھاما. دیکھو اریبہ، میں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی، لیکن حاشر کی بے اتنائی مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں ان کی سچائی جانوں. تم شاید ہمارے تعلق کو نہیں جانتی. انہوں نے نکاح تو کر لیا ہے، لیکن نہ جانے کب یہ نکاح ٹوٹ جائے، اس کی خبر مجھے بھی نہیں ہے. پلیز تم میری مدد کر دو، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی. اریبہ جیسے ساری بات پل بھر میں سمجھی. اصابت میں سر ہلا کر اس نے بات کی شروعات ہی کی تھی کہ ایک موالی سے حلیے میں شخص وہاں آیا. جویریہ مقابل کھڑے موالی سے حلیے والے شخص کو دیکھ کر جویریہ چونکی. تو جویریہ ہے نا؟ جویریہ کا اس کے منہ سے اپنا نام سن کر رنگ یکدم اڑا تھا. اریبہ بھی اس کا حلیہ دیکھ کر سہمی. پہچانا نہیں مجھے؟ بولنا، تو جویریہ ہے نا؟ تو کون ہو تم؟ جویریہ کے منہ سے ٹوٹے الفاظ نکلے. میں تیرے ماموں کا بیٹا. بھول گئی کیا؟ میں جمال جانتی ہوں نہ تیرا منگہتر. جویریہ کی حالت مزید بری ہوئی. چل اریبہ یہاں سے. اریبہ کا ہاتھ پکڑ کر اس نے وہاں سے نکلنا چاہا، لیکن جمال کی موجودگی نے ناکام بنایا. ہٹو راستے سے، مجھے جانے دو. جویریہ دانت پیس کر گرائی. ایسے کیسے جانے دوں؟ اتنے سالوں بعد ملی ہو. چل دو چار باتیں ہی کر لیں، میری داستان تو سن لے. ہاتھ بڑھا کر اس نے ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن جویریہ فوراً اس سے دور ہوئی. جسٹ شٹ اپ، جانے دو مجھے. ہاتھ سے دور دھکیل کر وہ اریبہ کو ہاتھ تھامے تیزی سے نکلتی چلی گئی. بات تو سن لے، انگریزی میں کھٹ پٹ مت کر. ایک نظر اس نے اریبہ پر ڈالی، جو پھٹی آنکھوں سے اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی. جمال اس کے پیچھے آیا تھا، لیکن آٹو رکشہ لیے وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی. دونوں آٹو رکشے میں بیٹھی اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوئی. اریبہ کی جان اب بھی حلق میں اٹکی تھی. جویریہ یہ کون تھا اور خود کو تمہارا منگیتر کیوں کہہ رہا تھا؟ اریبہ کو اب جویریہ کچھ مشکوک لگی تھی. یہ میرے سوتیلے ماموں کا بیٹا ہے، اس نے ہی گھٹیا الزام لگا کر نکاح کروایا تھا. جویریہ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کروں گی. اریبہ کا چہرہ ضبط سے لال تھا. پلیز ایسے مت کرو. جویریہ نے التجا کی. بھائی رکشہ روکیں. رکشہ رکنے کا اشارہ کر کے وہ اتری اور چند نوٹ اس کی جانب بڑھائے، اور مزید جویریہ کی سنیں وہاں سے جا چکی تھی. جویریہ محض پیچتاب کھا کر گھر کی جانب روانہ ہوئی. اب جو بھی کرنا تھا اسے سب کچھ خود ہی کرنا تھا. ہمدان، اگر میں تمہیں پرسوں یہاں آنے کا کہوں تو کیا آؤ گے؟ غزان کی کال دیکھ کر اس نے خوشگواریت کے سنگ فون اٹھا کر کان سے لگایا. غزان کے غیر متوقع سوال نے ہمدان کو چونکایا. وڈکا سے بھرے گلاس کو ہاتھ میں تھامے جو آخری گھونٹ لینے والا تھا، غزان کے سوال پر دل میں عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی. خیر تو ہے بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ مام تو ٹھیک ہیں؟ ہمدان کی بے چینی پر وہ مسکرایا. ہاں سب ٹھیک ہے، بس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے. یقیناً تمہیں یہ سرپرائز پسند بھی آئے گا. بھائی سچ بتائیں کیا ہوا؟ ہمدان نے دوبارہ سوال دہرایا. اگر بتا دیا تو سرپرائز کس چیز کا ہوگا؟ بہرحال تمہیں یہاں آنا ہوگا، اور ضرور آنا ہے. ٹکٹ آج بک کرواؤ یا کل، لیکن تمہیں پرسوں یہاں ہونا ہوگا. مجھے پرسوں تمہاری یہاں موجودگی چاہیے، ورنہ بھول جانا کہ تمہارا کوئی بھائی ہے. بنا اس کی سنے غزان نے کال کٹ گئی. ہمدان کو یک لخت بے چینی ہوئی. کہیں بھائی سچائی تو نہیں جان گئے؟ نہیں بھائی کیسے جان سکتے ہیں؟ اگر جان لیتے تو اسی دن پوچھتے. آخری گھونٹ منہ میں انڈھیل کر اس نے گلاس ٹیبل پر پٹکا اور خود بالوں کو مٹھی میں جھکڑ کر ریلیکس ہونا چاہا. کچھ دیر بعد اپنی حالت پر قابو پا کر اس نے اپنی سیکرٹری کو ٹکٹ بک کرانے کا کہا اور خود صوفے پر ہی لیٹے آنکھیں موند گیا. یہ کارڈ کس کا ہے؟ ٹیبل پر پڑے ایک ویڈنگ کارڈ نے حاشر کی توجہ کھینچی تھی. وہ جو کافی کا مگ ہاتھ میں تھامے اندر آ رہی تھی. کارڈ دیکھ کر اسے یاد آیا جو وہ حاشر کو بتانا بھول چکی تھی. وہ حاشر، یہ کل آیا تھا، مجھے آپ کو بتانا یاد ہی نہیں رہا. کسی غزان صدیقی کی ریسیپشن کا کارڈ ہے. کیا آپ جانتے ہیں انہیں؟ کافی سائڈ پر رکھ کر اس نے حاشر کی جانب دیکھا تھا. غزان کا نام سن کر وہ بھی چونکی تھی، اور ہمدان کا عکس بھی آنکھوں میں چمکا تھا. کارڈ کو رکھ کر وہ واقعی بھول چکی تھی. غزان کا نام سن کر ہی ماتھے پر بل نمایاں ہوئے تھے. اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے کارڈ بھیجنے کی؟ کارڈ کو اس نے ایک جانب پھینکنا چاہا، لیکن کچھ سوچ کر اس نے کارڈ اوپن کیا اور اس میں نام دیکھا. جہاں واضح حروف میں غزان ویڈنگ منتہا لکھا تھا. منتہا کا نام دیکھ کر وہ چونکا تھا اور ماتھے پر پسینہ چمکا. دل کو یکدم بے چینی ہوئی کہ کہیں منتہا سلطان تو نہیں، لیکن اس نے فوراً خیال کو جھٹکا اور کارڈ کو ایک جانب پھینکا. یہ کارڈ ڈسٹ بن میں پھینک دینا، اور اب مجھے ڈسٹرب مت کرنا، سرد لہجے میں کہہ کر وہ کافی کا مگ ہاتھ میں تھام کر اسٹڈی روم میں داخل ہوا. جویریہ نے کارڈ کو سنبھال کر
ایک جانب رکھا تھا۔ غزان صدیقی کو وہ اچھے سے جانتی تھی، لیکن حاشر سے اس کی نفرت کی وجہ سمجھ نہیں پائی تھی، اور شادی میں جانے کا وہ طے کر چکی تھی، ہر حال میں جا کر رہے گی۔ بھائی کہاں ہیں آپ؟ لاؤنج میں آتے ہی حمدان زور سے چلایا تھا۔ گھر میں ہوتی گہما گہمی اور دلہن کی طرح صدیقی ولا حمدان کو کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہا تھا۔ کندھے پر بیگ ڈالے وہ لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ جب خانسامے نے آ کر اسے سلام کیا، آپ آ گئے حمدان بابا، کیسے ہیں آپ؟ بھوا نے دھیمے لہجے میں پوچھا تھا۔ بھوا یہ سب کیا ہے؟ یہ شور وغیرہ کس چیز کا ہے، اور یہ ولا کیوں سجا ہوا گیا ہے؟ حمدان کو کسی انہونی کا احساس شدت سے ہوا تھا، لیکن وہ اپنے خیالات پر یقین کی مہر نہیں لگانا چاہ رہا تھا۔ بھوا سے کیا پوچھ رہے ہو؟ میں بتاتا ہوں۔ سیڑھیوں سے اترتا غزان نے بھاری پرجوش آواز میں کہا۔ اپنی شاندار پرسنالٹی کے سنگ وہ سیڑھیاں اترتا حمدان کے پاس آیا تھا اور سختی سے اسے باہوں میں بیچا تھا۔ حمدان نے بھی گرمجوشی کا مظاہرہ کیے سختی سے حصار قائم کیا، لیکن چہرے پر اب بھی بے یقینی تھی کہ کہیں کوئی انہونی متوقع نہ ہو گئی۔ تمہارا بھائی شادی کر رہا ہے، دھیمے سے کان میں کہہ کر اس نے دوبارہ اسے بازوؤں میں بیچا تھا۔ جس انہونی کا ڈر تھا آخر وہی ہوا تھا۔ حمدان کی گرفت یکدم ڈھیلی ہوئی، لیکن غزان اپنی خوشی میں یہ محسوس ہی نہیں کر پایا۔ وٹ بھائی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کب اور کیسے؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ سب بتاؤں گا، لیکن اس وقت تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، اور کل نکاح کی رسم ہے، کوئی فالتو فنکشن نہیں۔ تم جانتے ہو نا مجھے شور شرابہ بالکل پسند نہیں، اس لیے سب سادگی سے ہوگا۔ اس لیے زیادہ ٹینشن نہ لو کہ تم کوئی تیاری نہیں کر پائے گا۔ تمہارا ڈریس، تمہاری ایک ایک چیز میں آرڈر کر چکا ہوں۔ فی الحال تم موم سے مل لو جو اوپر تیاریوں میں بیزی ہیں، میں ذرا ایک امپورٹنٹ کال اٹینڈ کر کے آتا ہوں۔ کندھے پر تھپ تھپی دیے وہ باہر کی جانب بڑھ گیا، اور حمدان صدیقی کی جان شاید اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ لاؤنج میں کھڑا شاید سوگ منا رہا تھا کہ بارہا کوششوں کے بعد بھی وہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ کمرے میں آ کر اس نے زور سے بیگ زمین پر پھینکا۔ پانی کی بوتل روم فریج سے نکال کر اس نے منہ سے لگائی اور گٹرگوں پانی اندر انڈھیلا۔ پانی بھی آج جلتی آگ کم نہیں کر پایا تھا۔ بوتل کو اس نے زور سے زمین میں پھینکا تھا اور فون کی جانب بڑھا۔ شانی کا نمبر ڈائل کیا اور سرخ آنکھوں سے اس کی کال اٹھانے کا منتظر تھا۔ چہرے کے تمام اعصاب تنے ہوئے تھے۔ شانی فون اٹھاؤ ورنہ آج تیرا قتل کر دوں گا۔ دوسری جانب شاید شانی آج قتل ہو جانا چاہتا تھا جو فون نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ فون کو اس نے زور سے زمین پر مارا اور کارپیٹڈ روم ہونے کی وجہ سے فون کی بچت ہو گئی۔ نہیں، یہ شادی نہیں ہوگی، مجھے یہ شادی روکنی ہے۔ ہاں بھائی کی شادی نہیں ہوگی۔ حمدان کو جنونی پن شاید اس پر بری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ میں اس لڑکی کو جان سے مار دوں گا، وہ مرے گی میرے ہاتھوں سے۔ اس کی اس گھر میں میرے بھائی کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ بالوں کو جکڑ کر وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ دوبارہ فون اٹھا کر اس نے شانی کا نمبر ڈائل ہی کیا تھا جب غزان نوک کیے اندر آیا۔ حمدان کو زمین پر بیٹھے دیکھ کر وہ چونکا۔ کیا ہوا حمدانی، نیچے کیوں بیٹھے ہو؟ غزان کی آواز سن کر اس نے بھی اپنے حواس سنبھالے، چہرے پر زبردستی مسکراہٹ طاری کیے وہ اٹھا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، وہ بس موبائل نیچے گیا تھا، وہی سیٹ کرنے میں بیزی تھا۔ اوکے چلو آؤ کھانا کھاتے ہیں، 1 سال 2 مہینے بعد آخر تم واپس آئے ہو تو ایک ڈنر تو بنتا ہے۔ جی جی بھائی چلیں، ورنہ کل تو بھابھی آ جائے گی، پھر ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حمدان کا لہجہ یکدم بدلا تھا۔ وہ شخص شاید اپنے حواس قابو میں رکھنا جان گیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تمہاری میری زندگی میں ہمیشہ خاص جگہ رہے گی۔ جی جی بھائی جانتا ہوں، اگر ایسا نہ بھی ہوا تو میں اپنی جگہ بنانا جانتا ہوں۔ بھابھی کی تھوڑی سی جگہ پر میں قابض ہوں، اس کا اندازہ مجھے اچھی طرح ہے، حمدان نے بظاہر عام سے لہجے میں کہا، لیکن اندر کی حقیقت حمدان ہی جانتا تھا۔ کندھے پر ہاتھ رکھ کر غزان اسے لیے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ حمدان سوچ چکا تھا کہ شادی میں رکاوٹ لا کر وہ بدنامی نہیں کر سکتا، لیکن اس لڑکی کو اس گھر میں لا کر بدنام ضرور کر سکتا ہے۔ عشق بددعا، ہادیہ مغل، قسط نمبر 32۔ آخر آج وہ دن آ ہی گیا، منتہا جب آپ اس کمرے کو آباد کرنے آ رہی ہیں۔ بظاہر روشن کمرہ اندر سے ویران ہے، جسے آباد آپ کے وجود کی روشنی کرے گی۔ آئینے کے آگے کھڑا وہ بلیک شیروانی میں ملبوس، کالر کے بٹن بند کیے منتہا کو سوچ رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا غزان کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ نہ جانے یہ کیا انوکھا احساس تھا جو آج روم روم میں بس چکا تھا۔ روم کا دروازہ کھولے حمدان تیزی سے اندر داخل ہوا۔ گولڈن پرنس کوٹ کے ساتھ سیاہ شلوار سوٹ پہنے وہ آج عام دنوں سے کچھ الگ لگ رہا تھا۔ مونچھوں کو ہلکا سا تاؤ دے کر چہرے کی خوبصورتی کو بڑھایا تھا۔ ماتھے پر بکھرے بال آج شاید لڑکیوں کا دل لوٹ لینے والے تھے۔
بھائی دیر ہو رہی ہے، 6 بج چکے ہیں اور 1 گھنٹے سفر میں لگ جائے گا، جلدی چلیں۔ ہمدان اندر آتے ہی شروع ہو چکا تھا۔ غزان کے مڑتے ہی ہمدان چونکا۔ سیاہ شیروانی کے ساتھ سیاہ شلوار، پاؤں میں میچنگ کھسا، سر پر کلا سجائے غزان آج شہزادوں سی آن بان میں تھا۔ ہمیشہ پینٹ کوٹ میں ملبوس غزان صدیقی کی آج ساخت ہی انوکھی تھی۔ واہ بھائی، جسٹ واو، کوئی شیروانی میں اتنا پیارا بھی لگ سکتا ہے؟ مجھے اندازہ نہیں تھا، یہ شیروانی شاید آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ غزان پر مدھم سا مسکرایا۔ تم اب زیادہ تعریف کر رہے ہو۔ نو بھائی، آپ لگ رہا ہے بہت پیارے لگ رہے ہو۔ خیر جلدی چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ ہمدان نے آگے بڑھ کر غزان کے سر پر کلا درست کیا تھا اور اسے لیے کمرے سے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ غزان کے ساتھ سمرین بیگم تھیں۔ ہمدان اپنی سیاہ سوک میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ موجود تھا، جس میں شانی سب سے اول نمبر پر تھا۔ فی الحال اس نے شانی کو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن دل و دماغ میں وہ کھچڑی اچھی طرح پکا چکا تھا۔ یقیناً شادی کے بعد شانی کی درگت بننے والی تھی۔ سرخ انگرکھا فراق کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ پہنے اور شیشے کے آگے کھڑی ہار سنگار میں مگن جب آفاق عجلت میں اندر آیا، لیکن ماریا کو بنا دوپٹے شیشے کے آگے کھڑا دیکھ کر چونکا۔ یہ ڈریس وہی لے کر آیا تھا۔ ماریا نے کافی والولیہ کیا کہ اتنا فینسی ڈریس نہیں پہنے گی، لیکن آفاق کی ایک گھوری نے اس کی بولتی بند کروا دی تھی۔ آفاق کو یقین تھا وہ اس جوڑے میں حسین لگے گی، لیکن اتنا یقین نہیں تھا وہ اس حد تک پیاری لگے گی۔ اس کی نازک پشت واضح تھی۔ آفاق کو نہ جانے اس کی نازک کمر توجہ کھینچ رہی تھی۔ گہرے گلے سے اس کی نازک پشت واضح تھی۔ آفاق کو نہ جانے کیوں وہ گہرا گلا برا لگا تھا۔ ماریا جو خود کو سنوارنے میں مگن تھی، اپنے پیچھے کسی کی گہری نظریں محسوس کر کے چونکی۔ تیزی سے وہ پیچھے کی جانب مڑی اور دروازے کی جانب دیکھا، جہاں آفاق اس کی جانب متوجہ تھا۔ ٹرانس کی کیفیت میں وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ ماریا کا سانس حلق میں اٹکا۔ اس کی بولتی نظریں ماریا کو بہت کچھ باور کروا رہی تھیں۔ کندھے سے تھام کر اس نے ماریا کو رخ شیشے کی جانب کیا اور بازو ارد گرد حمائل کیے۔ اس کی قربت میں ماریا کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی اور نکاح کی رات یاد آئی تھی، جب آفاق کی کھنکتی آواز، خوشی سے لبریز انداز ماریا کو حواس باختہ کر گئے تھے۔ اور آج منتہا کے نکاح پر اس کی خوشی، اس کا پرسکون چہرہ دیکھ کر ماریا کو بھی اپنے اندر سکون محسوس ہو رہا تھا۔ دل سے بارہا منتہا کی خوشی کے لیے دعا نکل رہی تھی۔ بالوں کو کھلا رکھنا، پشت کا ایک حصہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی دھمکی آمیز لہجے کو سن کر وہ سہمی تھی۔ برش پکڑ کر بالوں کو سلجھائے اس نے پشت پر بالوں کی آبشار کو بکھیرا تھا۔ رات کو چینج مت کرنا، ایک خاص جگہ جانا ہے، ایک اور خواہش کا اظہار کر کے ماریا کا سکون غارت ہوا۔ جی جی، بالوں پر لب رکھ کر اس نے ماریا کی خوبصورتی کو مان بخشا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ آخری لوازمات مکمل کیے وہ جلدی سے باہر کی جانب بڑھی، جہاں آج منتہا سلطان کی قسمت بدلنے والی تھی۔ بنا مہندی سے سجے، ہاتھ ہلکے پھلکے میک اپ کیے وہ بیڈ پر ایک جانب پتھر کی مورت بن کر بیٹھی تھی۔ سنہری لباس گویا آج منتہا سلطان کے وجود پر سج کر حسین ترین ہو چکا تھا۔ بیوٹیشن کے لاکھ اصرار پر اس نے اپنے آپ کو زیادہ سنوارنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ 1 سال بعد چہرے پر مصنوعی حسن لگواتے اس کا دل بارہا رویا تھا اور تڑپا تھا، لیکن آج اس نے آنسوؤں کو شاید برف میں تبدیل کر دیا تھا۔ کل ماریا کا بارہا مہندی کا کہنا منتہا کو درد کی انتہا اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل گیا تھا۔ ماریا کے ساتھ چاہ کر بھی دوبارہ وہی بے تکلفی حائل نہیں ہو پائی تھی۔ اپنے خیالوں کی دنیا میں وہ اس حد تک غرق تھی کہ اسے زوبیہ بیگم کے آنے کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ لاؤنج میں کہکوں کا شور منتہا سلطان کے اعصاب پر بین کی مانند تھا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اب اس گھر میں دوبارہ کبھی نہیں آئے گی، ہر تکلیف درد اکیلی سہے گی، اپنی مشکلات وہ خود بڑھائے گی۔ بے حس ہو چکی تھی منتہا سلطان، اور یہ بے حسی شاید منتہا سلطان کو پاگل کر دینے والی تھی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ ویل چیئر تھامے آفاق کے ساتھ سلطان علی اندر داخل ہوئے۔ منتہا بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ تیزی سے سلطان علی کی جانب آئی تھی۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے سلطان علی کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا اور سر آگے جھکایا۔ منہ سے بے ساختہ ابو نکلا تھا۔ سلطان علی کا کانپتا ہاتھ منتہا کے سر پر موجود تھا۔ اس لمس کو محسوس کرنے کے لیے وہ پورا 1 سال سے تڑپ رہی تھی۔ ابو، اپنی نادان بیٹی کو معاف کر دیجیے گا، جو ایک
رشتہ نہیں نبھا پائی، میری وجہ سے آپ اس حال تک پہنچے، یہ میرے گناہ تھے جو آپ پر بوجھ بن کر گرے۔ نہیں نہیں میرا بچہ کو کچھ نہیں، مت بولو، پرانی بات سب بھول جاؤ، اپنے ابو کی ایک التجا سن لو۔ منتہا نے بے ساختہ ان کے ہاتھ تھامے جو انہوں نے جوڑے تھے۔ نہیں نہیں ابو، ہاتھ مت جوڑیں۔ آنکھوں سے ننھے موتی نمودار ہوئے۔ بس میری ایک بات کا بھرم رکھنا، اپنی سچائی اپنے شوہر سے چھپا لینا، بھول جانا اس گھر کی تمام باتیں۔ سلطان علی نے گویا دھماکہ کیا تھا منتہا سلطان کے وجود پر۔ نہیں، یکدم منتہا پیچھے کی جانب گری۔ اس کا مطلب آغا جان نے جھوٹ بولا تھا۔ آغا جان سمرین آنٹی کو سچائی بتا چکی ہیں اور یہ ان کی ہی التجا ہے۔ آفاق نے جیسے اس کا دماغ پڑھ لیا تھا۔ اپنے بابا کی بات مان لینا، خدا کا واسطہ ہے۔ سلطان علی نے دوبارہ ہاتھ جوڑنے چاہے لیکن منتہا نے آگے بڑھ کر فوراً ان ہاتھوں کو تھاما اور انہیں ہاتھ پر اپنا ماتھا ٹکایا۔ مجھے منظور ہے ابو، مجھے ہر شرط منظور ہے، لیکن آپ یہ ہاتھ دوبارہ مت جوڑیے گا۔ منتہا کا جواب سن کر آگے بڑھ کر انہوں نے ماتھے پر مہر محبت ثبت کی تھی۔ آفاق نے بھی آگے بڑھ کر منتہا کو کھڑا کیا تھا اور بے ساختہ سینے سے لگایا تھا۔ منتہا کی ہچکیاں بندھی تھی۔ میں جانتا ہوں اس 1 سال میں تم نے بہت تکلیفیں دیکھی ہیں اور نہ جانے میں وجہ میں بھی رہا ہوں، لیکن ہو سکے تو اپنے بھائی کو معاف کر دینا۔ بے ساختہ منتہا نے بھی بازو حمائل کیے تھے۔ نہیں بھائی، معافی مت مانگیے گا، لیکن بس ایک التجا سن لیجئے، ماریا بھابھی کو اس گھر میں ان کا جائز مقام دے دیجئے گا۔ منتہا کی التجا سن کر آفاق کی آنکھوں کے سامنے ماریا کا سراپا گھوما اور اس نے بے ساختہ اصابت میں سر ہلایا۔ اوکے، اب رونا دھونا بند، ختم، اب یہ 1 گھنٹہ ہم چاروں مل کر گزاریں گے۔ یکدم آفاق نے آنسو صاف کیے، منتہا کو بیڈ پر بٹھایا اور ایک جانب زوبیہ بیگم کو بٹھایا۔ چاروں ساتھ بیٹھے آج آخری لمحات کو جینے والے تھے۔ گھنٹہ گزرتے ہی شاید براتیوں کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ ان چاروں کو بہت ٹائم مل چکا ہے۔ بارات کا شور مچا تھا اور آفاق سر پر الوداعی بوسہ دیے سلطان علی کو لیے نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ منتہا سلطان کو بھی شاید کچھ وقت مزید اکیلے گزارنے کو مل چکا تھا، یا پھر ایسا تھا کہ شاید کہ وہ مزید ماتم کرنا باقی تھا۔ گولڈن لہنگا پہنے لال دوپٹے کو آگے گرائے منتہا سلطان سٹیج پر بیٹھی تھی جب مولوی صاحب نے ایجاد و قبول کی رسم نبھائی۔ منتہا سلطان مولوی صاحب کے الفاظ سن کر یک لخت کانپی تھی۔ ایک بار پھر وہی منظر تھا، لیکن اس مرتبہ دل مر چکا تھا، جذبات چکنا چور ہو چکے تھے۔ اس وقت وہ ایک خالی روح کی مانند تھی۔ زوبیہ بیگم کے ہاتھ پر دباؤ ڈالنے سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی تھی۔ ایک نظر زوبیہ بیگم کی جانب ڈال کر اس نے خالی دل دماغ کے سنگ سر آہستگی سے حسابت میں ہلایا۔ 3 مرتبہ ایجاد و قبول کے بعد مولوی صاحب دوسری جانب موجود غزان صدیقی کی جانب بڑھے، جو اس قبولیت کی گھڑی کے ہی منتظر تھے۔ رسم نگاہ ادھر بھی ادا ہوئی تھی، لیکن یہاں سچے جذبات کے سنگ ہاں میں کہا گیا تھا۔ ایجاد و قبول کے بعد سمرین بیگم آگے بڑھ کر غزان کے گلے لگی تھی۔ حمدان کا چہرہ اس وقت سرد و سپاٹ تھا، خوشی کی رمق اس کے چہرے پر موجود نہیں تھی، لیکن رسم دنیا بھی نبھانی ضروری تھی۔ کچھ دیر بعد منتہا سلطان کو غزان صدیقی کی جانب لایا گیا۔ دل یکدم تیزی سے دھڑکا تھا، ہاتھ سے پھوٹتا پسینہ بے چینی کی گواہ تھا۔ غزان کا پورا وجود آنکھیں بنی تھی، دوپٹہ سرخ دوپٹے میں چھپا چاند آج آخر اس کا ہو ہی گیا تھا۔ حمدان کا چہرہ مزید سپٹ ہوا، دلہن کا چہرہ اس نے دیکھنا چاہا لیکن سرخ نکاح کا دوپٹہ اس کا چہرہ چھپا گیا تھا۔ غزان نے آگے بڑھ کر منتہا کا یک ٹھنڈا ہاتھ تھاما تھا۔ ہاتھ کو تھامتے ہی غزان کو گویا سکون کی ایک لہر اپنے اندر محسوس ہوئی تھی، مگر دوسری جانب منتہا کو یہ لمس آگ کی مانند لگا تھا۔ حمدان کی آنکھوں میں یکدم بے یقینی سی آئی جب اس کی سامنے نظر پڑی۔ ماریا کے ساتھ آفاق کی حال میں داخل ہوا تھا۔ وہ لڑکی اسے جانی پہچانی لگی، لیکن یاد کرنے پر بھی وہ اسے یاد نہیں آئی۔ اس کا چہرہ کہاں دیکھا تھا؟ سر جھٹک کر وہ غزان کی جانب متوجہ ہوا جو سیدھا بیٹھا آغا جان سے باتوں میں مصروف تھا۔ حمدان کا ان سب سے دل اچاٹ ہو رہا تھا، وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہ رہا تھا۔ غزان کو کسی اور کے ساتھ مصروف دیکھ کر جلن کا شدید احساس جاگ رہا تھا۔ یہ تو ابھی شروعات تھی، نہ جانے آگے جا کر حمدان کو نہ جانے کیا کچھ دیکھنا تھا۔ موم کب تک نکلنا ہے، رات ہو چکی ہے، مزید نہیں رک سکتا۔ اس کی بیزاریت نے سمرین بیگم کو چونکایا تھا، آنکھ کے اشارے سے اسے رکنے کا کہا تھا۔ غزان کو اشارہ دیے وہ غزان آغا جان کی جانب آئی اور ان سے رخصتی کی اجازت چاہی۔ کچھ دیر بعد رخصتی کی رسم بھی ادا ہوئی تھی۔ جیسے جیسے وقت بیت رہا تھا، منتہا کی ہمت جواب دے رہی تھی۔
वो कहीं गायब हो जाना चाहती थी, लेकिन शायद अब मौका बाकी नहीं रहा था। एक डोर में बंद कर वो कैद हो चुकी थी। बिना कोई आंसू बहाए वो पत्थर दिल के संग सब से मिली थी और गजान की मैयत में गाड़ी में बैठी थी। गजान के पहलू में बैठते ही मुंतहा सुल्तान की जान हवा हुई थी और ज़ब्त जवाब दे गया था। आंखों से आंसू बहे थे, लेकिन किसी की अमानत बनकर वो अब ख़यानत की हकदार नहीं हो सकती थी। इस अहद की पासदारी इसे तमाम उम्र निभानी थी। भाई भाभी के चेहरे का दीदार कब होगा? हमदान का लहजा काटदार था। मुंतहा एक अजनबी आवाज़ सुनकर चौंकी थी। लाउंज में बैठी समरीन बेगम बाकी रस्म व रिवाज निभा रही थी। मुंतहा का वेलकम नहायत शानदार अंदाज में किया गया था, लेकिन इसके मुर्दा दिल में शायद कोई एहसास बाकी नहीं था जो इसे कुछ भी ख़ास महसूस नहीं करवा पाया था। दीदार का हक़ तो पहले मेरा है, तुम क्यों देखना चाह रहे हो? गजान की चहकती आवाज़ सुनकर मुंतहा सुल्तान यकदम कांपी थी। भाभी किसकी हैं भाई? हमदान ने अब्रू चुक कर कहा। ऑफ कोर्स तुम्हारी। गजान ने दुआबन कहा। तो पहला हक़ भी मुझे ही है। हमदान ने आगे बढ़कर घूंघट उलट दिया। पल भर का काम था और हमदान चौंका था। चेहरे की ज़बरदस्ती की खुशगवारियत यकदम तल्खी में बदली थी। आंखों के गोशे तेज़ी से सुरख हुए और मुकाबिल का चेहरा देखकर इसे थप्पड़ याद आया और खून में गोया शरारे दौड़ गए थे। जिस लड़की को वो नगर नगर ढूंढ रहा था, जिसकी बर्बादी के ना जाने कौन कौन से प्लान सोच रहा था, वो लड़की इसके भाई की दुल्हन बनी रूबरू थी। मुंतहा की नज़र भी इस पर उठी और आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। हमदान का लाल सुरख चेहरा वो पहचान चुकी थी। यकदम दिल कांपा था। हमदान के हवास जवाब देने लगे थे। दिल था कि बस किसी तरह से इस लड़की को शूट कर दे। इतना बड़ा झटका, इतनी तलख हकीकत इसके सामने आई थी कि सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। तुम? यकदम हमदान के मुंह से निकला। क्या हुआ हमदान, तुम जानते हो इन्हें? गजान भी हमदान के तुम कहने पर चौंका था। क्या हुआ गजान, सब खैर तो है? जी भाई जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। चेहरे पर अब भी सर्द तासुरात थे। मुंतहा का सांस हलक में अटका। ना जाने वो शख्स क्या क़यामत लाने वाला था। कैसे जानते हो? अभी कुछ देर पहले तो जाना है भाई। भाभी की हैसियत से मेरे घर में आई हैं। मुंतहा ने हैरत से हमदान की तरफ देखा और इसकी काया पलट पर वो हक्की बक्की रह गई। तुम ही भी ना? मुझे लगा तुम जानते हो। गजान के सवाल पर वो पूरे सरार सा मुस्कुराया। मॉम मैं आता हूँ एक कॉल करके। गजान बाहर की जाने बढ़ा था। हमदान तेज़ी से गजान की जगह पर आकर बैठा और मुंतहा यकदम सिमट गई। भाभी जी एक रस्म तो बाकी रह गई, क्या ख्याल है मॉम वो भी अदा की जाए? हमदान ने अबरोह चक्कर समरीन बेगम की जानिब देखा। कौन सी रस्म बाकी है हमदान? समरीन बेगम भी हैरानगी से हमदान की जानिब देखा। अरे मॉम वही रस्म जिसमें देवर घुटने पर हाथ रखकर नेक मांगता है। मुंतहा सुल्तान की तेवरी चढ़ी थी इसकी बात सुनकर। और हाँ, यह रस्म तो मैं भूल ही गई। मुंतहा बेटा, हमदान आपका देवर है, उसको नेक देना है। रुको मैं गजान को बुलाती हूँ। मुंतहा ने इन्हें रोकना चाहा, लेकिन वो शायद उजलत में थी। भाभी जी तैयार हो जाएं अपनी बर्बादी के लिए। खुश तो मैं आपको रहने नहीं दूंगा। हाँ, रोने के लिए ये कंधा मुयस्सर रहेगा। अपने कंधे को सहलाकर इसने अपनी नज़रें मुंतहा के वजूद पर गाड़ दी। मुंतहा को अजीब बेचैनी ने घेरा था। यकदम वो अपने आप में सिमट गई और समरीन बेगम के आने की दुआ की थी। तभी गजान के साथ समरीन बेगम भी अंदर आई। मुंतहा ने शुक्र का कलमा अदा किया, लेकिन शायद अभी एक मज़ीद इम्तहान बाकी था। नीचे बैठकर इसने मुंतहा के घुटने पर बाजू रखा। गजान सदीकी बेसाख्ता मुस्कुराया। भाई भाभी जी को कहें नेक दे, वरना आज की रात यहीं बाजू रखकर बैठूंगा। घुटनों पर जोर डालकर इसने मुंतहा की जानिब देखा। इसके छूने पर मुंतहा को कराहत महसूस हुई और नज़रों का मफहूम अच्छे से समझी थी, लेकिन ज़ब्त किए वो बैठी रही। अनजान लोगों में वो फ़िलहाल किसी को अपना नहीं समझ सकती थी। मुंतहा बेटा देवर को नेक दो, समरीन बेगम जैसे इसकी मुश्किल समझी थी। मुंतहा ने बिना नोट गिने सारे के सारे पाउच में से निकालकर हमदान के हाथ में रखे और घुटनों को झटका दिया, गोया इसे हटने का इशारा दिया हो। वाह भाभी, ये तो एक्स्ट्रा ही दे दिया आपने। बाजू इसने अब भी नहीं हटाया था। मुंतहा ने समरीन बेगम की जानिब देखा। हमदान बहुत टाइम हो गया है, मुंतहा थक चुकी है, मैं इसे रूम में पहुंचा कर आती हूँ। कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने हमदान को उठने का इशारा दिया। यकदम घुटने पर दबाव डालकर वो उठा था और शैतानी मुस्कुराहट के संग मुंतहा की जानिब देखा था। समरीन बेगम मुंतहा को खड़ा किए, घूंघट चेहरे पर बराबर किए रूम की जानिब बढ़ी थी। एक इम्तहान से निकलकर मुंतहा सुल्तान एक और मुश्किल इम्तहान में दाखिल होने वाली थी। गजान भी बेसाख्ता ऊपर की जानिब बढ़ा था जब हमदान ने कंधे पर हाथ रखकर इसे रोका था। जारी है।